बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप भारतीय मौरख़ीन की, हिंदू मौरख़ीन की, कांग्रेसी मौरख़ीन को पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन एक दाद आपको उन्हें देनी पड़ेगी। वो दाद ये है कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत खंगालते हैं, और फिर जिस जगह गुंजाइश होती है वहाँ तारीख़ को इतने शानदार तरीके से बदलते हैं कि कुछ अर्सा बाद बस तारीख़ वही जो उनका झूठ होता है वो तारीख़ बन जाती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कांग्रेस के मौरख़ीन को, हिंदू मौरख़ीन को जिन अंग्रेज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिन अंग्रेज़ों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसमें चर्चिल का नाम बड़ा नुमाया है। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, कहा यह जाता है और वजह तौर पे कहा जाता है कि अगर ये ना होते तो हिटलर जो है वो इस वक्त और जो है उसके आने जानशीन जो हैं वो दुनिया में हुक्मरान होते। ये विंस्टन चर्चिल था जिसने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया की क़यादत की और बरतानिया को फ़तह से हमकिनार कराया। लेकिन हिंदू इससे बड़ी नफ़रत करते हैं। हिंदू इसलिए नफ़रत करते हैं कि चर्चिल साहब जो थे वो गांधी को पसंद नहीं करते थे। गांधी को पसंद ना करने की ज़ाती वजूहात भी हो सकती हैं और थीं, और गांधी को नापसंद करने की कुछ वजूहात जो हैं वो ऐसी भी हैं जो तारीख़ में जुड़ी हुई हैं। आज हम उन्हीं वजूहात का ज़िक्र करेंगे और यहाँ मैं यही ज़िक्र करूँगा कि यही नफ़रत है जो बेसिकली जिस पे प्रोपोगंडा किया, बिल्डिंग बनाई कि चर्चिल और कायद-ए-आज़म ने मिलके जो है ना एक साजिश की थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है बना, जो बिल्कुल गलत है। और मैं अपनी एक अलग वीडियो में इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो चर्चिल जो है, इनकी जो गांधी के साथ जो पहली मुलाकात है जो रिकॉर्ड में लाई जा रही है, वो चर्चिल की गांधी के साथ जो पहली मुलाकात है वो 1906 में होती है। उस वक्त चर्चिल जो थे अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनीज़ थे और गांधी जो थे वो ये जो इंडियंस हैं साउथ अफ्रीका में उनके नुमाइंदे थे। तो ये मुलाकात जो है ना शायद चर्चिल को याद रही होगी, ना ये मुलाकात जो है ये गांधी को याद रही होगी। गांधी का नाम जो है चर्चिल के हवाले से, चर्चिल की मामलात में उस वक्त आम हुआ जब गांधी जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए 1931 में जो है वो गए, लंदन गए। और वहाँ पे लंदन में जब वो जाते हैं तो जॉर्ज पंजम उस वक्त जो हुक्मरान होते हैं वो बकिंघम पैलेस में उन्हें चाय पे दावत देते हैं। और गांधी जो है एक उसमें उनमें बड़ा कमाल हासिल था, वो ये था कि वो मीडिया को मैं जब गौर करता हूँ, जब उन्हें पढ़ता हूँ, तो मीडिया को जितना वो समझते थे शायद बड़े सगीर में कोई दूसरा शख्स नहीं समझता था। मीडिया की खबर की रिक्वायरमेंट होती है कि बात अनोखी हो, नई हो, मामला से हटके हो तो खबर बनती है। तो वहाँ पे उन्होंने ये किया कि वहाँ पे वो धोती और चप्पल पहन के आधे कपड़ों में वो चले गए जॉर्ज पंजम से मिलने के लिए। जब खैर दोनों की मुलाकात हो गई तो बाद में अखबार नवीस निकले। ज़ाहिर है ये सारा हरकत तो अखबार नवीसों के लिए हो रही थी। तो अखबार नवीसों ने उनसे पूछा कि आपने को ऐसा नहीं कि आपने प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं किया था? तो उस पर गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बादशाह ने जितने कपड़े पहन रखे थे वो हम दोनों के लिए काफ़ी थे। तो इस पर भी चर्चिल जो है वो बड़ा तपा और उसने कहा कि यार ये क्या बंदा है। और इससे 6 माह पहले वायसराय हिंद से उनकी गांधी की एक मुलाकात हुई थी जिसमें भी इसी तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। और मैं आपको बात बताऊं कि अगर वो नॉर्मल कपड़ों में जाते या सूट पहन के जाते तो बिल्कुल शायद मीडिया उन्हें इतनी तवज्जो ना देता। यानी जो गुफ्तगू हुई वो तारीख़ भी भूल गई, जो गुफ्तगू हुई वो उस वक्त के लोग भी भूल गए। गांधी की जो चप्पल थी और गांधी की जो धोती थी वो मीडिया का हिस्सा बन गई। तो इस पे भी बड़े तपे थे क्योंकि चर्चिल जो थे वो बड़े सूट पहनते थे, बड़े बुरे हालात में भी वो एक अपना एक जो अंग्रेज़ों का एक ख़ास तरह का एक मिजाज होता है उसको रखते थे और वो तवक्को करते थे कि दूसरे लोग भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। मैं उनकी तवक्को के हक़ में नहीं जाता, मैं ये भी नहीं कहता कि गांधी गलत करते थे, लेकिन बहरहाल गांधी ये ज़रूर जानते थे कि अगर मैं इस तरह से जाऊँगा तो ख़बर बनेगी और बड़ी ख़बर बनेगी। तो इस पर उस वक्त चर्चिल ने कहा था ये कितनी ख़तरनाक और घिनौनी बात है कि बरिस्ट्री से वलाय से एक बरिस्ट्री करने वाला गद्दार फ़कीर नीम बरहना हो के वायसराय की जो है हाउस है उसकी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा है और दूसरे वहाँ पे शहनशाह के नुमाइंदा जो है, जो वायसराय है, उसके साथ बैठ के बराबरी से जो है वो एक मुज़ाकरात कर रहा है। तो चर्चिल जो है वो कोई
انڈیا کو آزادی دینے کے حق میں نہیں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا آزاد ہو. ایک دفعہ ان کا بڑا مشہور جو جملہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ شہنشاہ نے مجھے جو ہے ہندوستان میں برطانوی سلطنت کو ڈیزالو کرنے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنایا ہے. تو ان کی کوشش تو تھی کہ نہ بنے، لیکن ہوا یہ کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے ہٹلر جو ہے وہ چھا رہا تھا، یورپ پہ قبضہ کر رہا تھا، برطانیہ جو ہے وہ اٹیک میں تھا، لندن میں بمباری ہو رہی تھی، برطانوی سلطنت جو ہے وہ بالکل تباہ ہونے کے قریب ہو رہی تھی، اور لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا تھا، وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ جی آپ گھٹنے ٹیک دیں، آپ آپ ہٹلر کے ساتھ صلح کر لیں. لیکن وہاں پہ چرچل جو ہے اس نے ایک سٹینڈ لیا. تو اس دوران جب کہ یہ جنگ جاری تھی تو یہاں پہ کانگریس نے ایک تحریک شروع کر دی، کوئٹ انڈیا موومنٹ، اور اس کے تحریک کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہنگامے شروع ہو گئے. اب یعنی تباہی و بربادی شروع ہو گئی اور سڑکیں اکھاڑ دی گئیں، جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ جو یہاں کی برٹش گورنمنٹ تھی اس نے گاندھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. جیل میں وہ پونا میں چلے گئے، وہ پھر آغا خان محل میں رہے. اچھا، یہ باتیں تو تاریخ کا حصہ ہیں. تو اس میں ایک بات اس زمانے میں اخبارات میں آنی شروع ہو گئی کہ گاندھی جو ہے وہ جو برطانیہ کی جو غدار قوتیں ہیں، مخالف قوتیں ہیں، ان کے ساتھ ملے گئے. کیونکہ جاپان کے متعلق جو ہے وہ سبھاش چندر بوس جو ہے ان کی ہمدردیاں، یا سبھاش چندر بوس جو تھے وہ جو لیڈر تھے بہرحال کانگریس کے، ان کا تعلق کانگریس کے ساتھ تھا. تو وہ جرمنی بھی گئے تھے اور ان کا ہٹلر کے ساتھ بھی تعلق رہا تھا. پھر کانگریس کی قیادت جو ہے وہ اس طرف بھی کھیل رہی تھی. اور یہ بھی آن ریکارڈ چیزیں جب آپ ان کو دیکھیں، اب ان کی جدوجہد آزادی کا پڑھیں گے تو آپ اس میں اس بات کی تصدیق کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ یہاں پہ آئیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ان کا ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ اس میں وہ بڑا انہوں نے کمال کیا. بہرحال جب یہ خبریں چھپیں تو گاندھی بڑا تپ گیا کہ میں کیسے غدار ہو سکتا ہوں، میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں. تو گاندھی نے کہا جی میں نے تو اب نا ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ برت رکھنا ہے. گاندھی کے جو برت ہیں یہ برِ صغیر کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس بات، بلکہ سیاسی تاریخ کو یہ تبدیل کرنے میں یہ ان کا یہ جو ایک برت ہے ان کے بہت اہم رول ہے. ان کے برت سے متاثر ہو گئی تو یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے جو ہے علیحدہ اپنا جو الیکٹوریٹ کا منصوبہ تھا وہ چھوڑا تھا، اور بہت سے اہم فیصلے جو ہیں گاندھی نے اپنے برت رکھ کے کروائے. اسی طرح سے جیسے فسادات پہ بھی قبضہ کیا تو وہ بھی مرد برت رکھا تھا اس میں جا کے. اب کلکتہ میں گاندھی نے تو گاندھی کا مرد برت جو ہے ایک پولیٹیکل تھا، اور اس سے بڑی ایک یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک بڑی فضا پیدا ہوتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گاندھی بیٹھ جاتے تھے، نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ ایک باقاعدہ ایک پورا ایک سین کریٹ ہوتا تھا جس میں گاندھی جو ہے وہ برت رکھتے تھے. تو جب انہوں نے برت رکھا کہ میں رکھتا ہوں تو چرچل نے اس پہ کہا کہ اگر گاندھی جو ہیں وہ بھوک سے مر جانا چاہتے ہیں تو مجھے انہیں ایسا کرنے کی پوری آزادی ہے. تو اس میں گاندھی جو چرچل تھے انہیں یہ شبہ تھا کہ گاندھی کو فراڈ کر رہے ہیں، بلکہ فراڈ کا لفظ بھی استعمال ہو رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جیسے آرتھر ہرمن ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے جو چرچل اور گاندھی کے متعلق ہے کہ چرچل کو یہ یقین تھا کہ یہ ایک بڑی سڑک چھاپ قسم کی ایک چال ہے، اور انہیں یہ ایک شبہ تھا کہ کچھ گاندھی ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زندہ بھی رہتے ہیں. کیونکہ یہ 21 دن کا مرد برت تھا جس میں جو ہے وہ گاندھی زندہ رہے تھے، جبکہ ایک 70 سال کا آدمی ہے، صحت اس کے صحت کے مسائل بھی ہیں، اور وہ کیسے زندہ رہتا ہے یہ چرچل کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. چرچل نے 13 فروری 1947 کو وائسرائے کو لکھا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ گاندھی جب برت رکھتے ہیں تو ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ پانی میں انہیں گلوکوز ڈال کے یا دوسری کو دوائیاں شوائیاں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں. وائسرائے نے اس پہ جو اس کا جواب ہے 2 دن کے بعد انہوں نے جواب دیا. پھر انہوں نے کہا کہ لگتا تو مجھے بھی ایسے ہی ہے لیکن میں اس میں کوئی ثبوت تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو اچھا، چرچل کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی شخص جو ہے ہفتے کے بعد وہ بالکل گر جائے گا، 11ویں دن وہ جو ہے وہ بالکل کولیپس کر جائے گا، اور 21ویں دن جو ہے کسی انسان کا کھانے کے بغیر جو ہے وہ زندہ رہنا جو ہے ممکن نہیں ہے. اچھا، گاندھی چونکہ بہت سے کھانے کے معاملے میں بہت کم کھانا کھاتے تھے، بہت سی ان کی ایک روحانی باتیں بھی ان کے متعلق کی جاتی ہیں، یہ ساری ہم ان کو کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور کہ
ہندوؤں کے مطابق یہ تھا کہ ان میں ایسی قوت تھی، ایسی روحانی قوت تھی کہ وہ اپنی روحانی قوت کی وجہ سے اس سے زیادہ بھی دیر زندہ رہ سکتے تھے. لیکن چرچل کا تو انگریزی دماغ تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ یار اتنی دیر 21 دن کو بندہ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے ڈیفینیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو کھلایا جا رہا ہے. اچھا، اس بات پہ بڑے تپتے تھے انڈین، بڑے تپتے تھے، آج بڑے لوگ تپتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا مسئلہ ہوا. لیکن چرچل جو ہے نا وہ اس کو ایک فراڈ کہتا تھا اور فراڈ سمجھتا تھا. تو اور اسی طرح سے ہوا کہ جب وہ یہ اس کو فراڈ کہتا تھا تو ظاہر ہے ہندو اور کانگریسی اس کو بڑی آگ لگتی تھی. لیکن 1951 میں انہوں نے ایک دی ہنج آف فیٹ کے نام سے ایک اپنی یادداشتیں لکھی، جنگی یادداشتیں جو چرچل نے لکھی. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک فراڈ تھا جو مہاتما گاندھی کرتے تھے. اچھا، ہوتا کیا تھا؟ جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا ایک ایونٹ کریٹ کیا جاتا تھا. گاندھی یوں لیٹ جاتے تھے، مرد برت رکھ لیتے تھے، پانی وہ پی سکتے تھے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ میٹھا سوڈا کبھی ڈال لیتے تھے یا لیمبو کا بھی بات ہو جاتی تھی. یہ تو وہ الاؤڈ سمجھتے تھے. اب کھانا کچھ نہیں کھاتے تھے، لیکن بہرحال وہ بڑے بڑے دن زندہ رہتے تھے. اور اب آپ جو ہندو ہیں یا جو لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ایک ول پاور تھی، یہ ان کی ایک روحانی طاقت تھی. لیکن چرچل جیسے لوگ جو ہیں، جو پریکٹیکل لوگ تھے، وہ کہتے تھے یار اتنی دیر تو سائنس نہیں کہتی، کوئی بندہ مانتا نہیں کیسے زندہ رہ سکتا ہے، تو اس کو نہیں مانتے تھے. اچھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ تو ایک اسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ روز ایک بلٹن جاری ہوتا تھا کہ مہاتما کی حالت ایسی ہے. اس میں 7 دن جب گزرتے تھے تو بلٹن کی جو ٹون ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی تھی کہ مہاتما بس اب فوت ہونے والے ہیں، اب آج گر گئے ہیں، الٹی آ گئی ہے، آج ایسے ہو گیا ہے، آج ایسے ہو گیا ہے. یہ روز ایک بلٹن چلتا تھا اور یہ پورے جو انڈیا کے اخباروں میں، انگلینڈ کے اخباروں میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے آتا تھا، یہ ڈسکشن ہوتا تھا. یعنی یہ جو ایک مہاتما گاندھی برت رکھتے تھے، یہ ایک ایجنڈا سیٹ کر دیتا تھا، پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کر دیتا تھا. شاید تاریخ میں کبھی بھی یہ ثابت نہ ہو سکے کہ مہاتما گاندھی جو ہے وہ کوئی گلوکوز یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے برس رکھنے کے لیے. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ پہ درست ہے کہ گاندھی بہت اچھے طریقے سے برس جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل ایونٹ بناتے تھے. اس پولیٹیکل ایونٹ کی بہت ہی آرگنائز طریقے سے پبلسٹی ہوتی تھی اور پھر اس کا مختلف حلقوں پہ جو امپیکٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اور جو یہاں پہ چیزوں نے لوگوں نے رول پلے کرنا ہوتا تھا اس برتھ کے حوالے سے، وہ بھی پلے ہوتا تھا. تو میں بہرحال یہ ضرور کہوں گا کہ گاندھی بڑے لیڈر تھے اور جناب نے بالکل یہ درست کہا تھا کہ گاندھی جو ہیں وہ بہت بڑے ہندو لیڈر تھے جنہوں نے ہندوستان کے لیے، اکھنڈ بھارت کے لیے ایک اپنے طرف سے جو ہے اپنے انداز سے جو ہے بڑی جدوجہد کی. جو پارٹیشن ہے، جو آزادی ہے، اس میں بھی جو ان کا کردار ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایک ہندو لیڈر تھے اور وہ ہندوؤں کا جو ہے وہ بہتری چاہتے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، اور جو اسٹریٹجی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ چونکہ سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ پاکستان کے حق میں تھے اور کچھ معاملوں میں حق میں تھے، اور کچھ معاملوں میں انہوں نے جیسے پاکستان کو اثاثے دلوانے کی کوشش کی، جو مہاجرین تھے انہیں کچھ تھوڑا سا انہیں رائت دلانے کی کوشش کی. اسی وجہ سے تنگ آ کے یا اس بات کو نہ سمجھ کے کہ اس کے جو لانگر کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کس طرح سے یہ چیز اکھنڈ بھارت بنائے گی، وہ گوڈسے جو تھے، ناتھورام گوڈسے، اس نے غصے میں آ کے مہاتما گاندھی کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو، تم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہو. ہمارا یہ تاریخ کا سفر جاری رہے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.